9 काफ वाली छोटी सूरत जो पढ़ने वाले को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है और अल्लाह का वली बना देती है। बड़े बड़े वली अल्लाह कुरान पाक की ये सूरत पढ़ते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 9 काफ वाली ये छोटी सी सूरत अपने पढ़ने वाले को अल्लाह का वली बना देती है। जो भी इस सूरत को पढ़ता है उसे अल्लाह की रजा हासिल हो जाती है। बड़े बड़े वली अल्लाह अपने रोजमर्रा की वज़ाइफ में कुरान की ये छोटी सी सूरत लाजमी पढ़ा करते थे। नाज़रीन किराम, अल्लाह का पाक कलाम यानी कुरान पाक बनी नौ इंसानियत के लिए शिफा भी है, नूर भी और जिंदगी का बेहतरीन रहनुमा भी है। कुरान पाक की हर आयत अपने अंदर एक राज रखती है। कुरान के हर लफ्ज में अल्लाह की बरकतें और रहमतें छुपी हुई हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम कुरान में वो कुछ नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। अल्लाह ताला का सूरह बकरा में ये फरमाना, ए रसूल वो वक्त याद कर जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक कौम को जानशीन बनाने वाला हूँ। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको मरवान फजारी ने खबर दी, उन्हें हमीद ने और उनसे हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने की खबर मिली तो वो आपकी खिदमत में आए और कहा कि मैं आपसे 3 चीजों के बारे में पूछूंगा जिन्हें नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। नंबर 1, क़यामत की सबसे पहली अलामत क्या है। नंबर 2, वो कौन सा खाना है जो सबसे पहले जन्नतियों को खाने के लिए दिया जाएगा। और नंबर 3, किस चीज की वजह से बच्चा अपने बाप के मुशाबे होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अभी अभी मुझे आकर इसकी खबर दी है। इस पर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मलाइका में तो यही तो यहूदियों के दुश्मन हैं। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की सबसे पहली अलामत एक आग की सूरत में जाहिर होगी जो लोगों को मशरिक से मगरिब की तरफ हाँक ले जाएगी। सबसे पहला खाना जो अहले जन्नत की दावत के लिए पेश किया जाएगा वो मछली की कलेजी पर जो टुकड़ा लटका रहता है वो होगा। और बच्चे की मुशाबिहत का जहाँ तक ताल्लुक है तो जब मर्द औरत के करीब जाता है उस वक्त अगर मर्द की मनी पहल कर जाती है तो बच्चा उसी की शक्लो सूरत पर होता है। अगर औरत की मनी पहल कर जाती है तो फिर बच्चा औरत की शक्लो सूरत पर होता है। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम बोल उठे, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहूद इंतहा की झूठी कौम है। अगर आपके दरियाफ्त करने से पहले मेरे इस्लाम कबूल करने के बारे में उन्हें इल्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझ पर हर तरह की तोहमतें धरनी शुरू कर देंगे। चुनांचे कुछ यहूदी आए और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के घर के अंदर छुपकर बैठ गए। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम लोगों में अब्दुल्ला इब्ने सलाम कौन साहिब हैं? सारे यहूदी कहने लगे, वो हम में सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े आलिम के साहिबजादे हैं। हम में सबसे ज्यादा बेहतर और हम में सबसे बेहतर के साहिबजादे हैं। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अगर अब्दुल्ला मुसलमान हो जाएं तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल होगा? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उन्हें इससे महफूज रखे। इतने में हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु बाहर तशरीफ लाए और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब वो सब उनके मुतालिक कहने लगे कि ये हम में सबसे बदतरीन और सबसे बदतरीन का बेटा है, यानी वही वो उनकी बुराई करने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम यहूद के बड़े आलिम थे जो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख
دیکھ کر فوراً ہی صداقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ جو بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سوال کیے تھے، یہ غلط ہے۔ آگ سے متعلق ایک روایت یوں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ لگے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کرے۔ یہ روایت صحیح مسلم اور حاکم میں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے زمانے یعنی 654 ہجری میں مدینہ میں ظاہر ہوئی، اور آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی پہلو سے لے کر پہاڑی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا حال شام اور تمام شہروں میں بتواتر معلوم ہوا، اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ ابو شامہ ایک معاصر مصنف کا بیان ہے کہ ہمارے پاس مدینہ سے خطوط آئے جن میں لکھا تھا کہ 4 شنبہ کی رات کو 3 جمادی الثانی میں مدینہ میں ایک سخت دھماکہ ہوا، پھر بڑا زلزلہ آیا جو ساتھ بساتھ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 5ویں تاریخ کو بہت بڑی آگ پہاڑی میں کریزہ کے محلہ کے قریب نمودار ہوئی، جس کو ہم مدینہ کے اندر اپنے گھروں سے اس طرح دیکھتے تھے کہ گویا وہ ہمارے قریب ہی ہے۔ ہم اسے دیکھنے کو چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بن کر بہ رہے ہیں اور ادھر ادھر شعلے بن کر جا رہے ہیں۔ آگ کے شعلے پہاڑ معلوم ہو رہے تھے، محلوں کے برابر چنگاریاں اڑ رہی تھیں، یہاں تک کہ یہ آگ مکہ مکرمہ اور صحرا سے بھی نظر آتی تھی۔ یہ حالت 1 ماہ سے زیادہ رہی۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء کتاب مختصر تاریخ الاسلام میں علامہ ذہبی نے بھی اس آگ کا ذکر کیا ہے۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے جو بصرہ میں اس وقت موجود تھے یہ شہادت منقول ہے کہ انہوں نے رات کو اس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں دیکھیں۔ ناظرین کرام، جو لوگ درست اور صحیح احادیث کے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والے علم پر عمل کرنے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے پاک کلام کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کو سمجھ کر اس کے مطالب و معانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا لیتے ہیں، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر منوعاً عمل کرتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں، دراصل یہی لوگ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں، جو اللہ کے نیک ولی ہیں، جن پر اللہ کی رضا اور رحمت برستی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے منہ سے نکلے الفاظ کبھی رد نہیں ہوتے، اور ان کی مانگی ہوئی ہر ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سن لو اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، انہی کے لیے خوشخبری ہے، دنیوی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں، اگرچہ ان میں رحم کے رشتے بھی نہ ہوں اور نہ کوئی مالی لین دین ہو۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ جو لوگ تھر تھر کانپتے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے وہ غم سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے وہ غم سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا، جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ حضرت ابو بکر الاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کی ہدایت کا دلیل سے اللہ ضامن ہے اور اللہ کی عبادت اور اس کی دعوت کے وہ ضامن ہیں۔
جب بندہ ان صفات پر کاربند ہوتا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، اور جب بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ولی ہوتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرب دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ متکلمین نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، مبنی بر دلیل ہو، اور جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی عزت و مرتبہ کو دیکھ کر انبیاء و شہداء رشک کریں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہمیں فرمائیں کہ وہ کون ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں؟ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان میں رحم یعنی نسب کے رشتے ہیں اور نہ کوئی مالی لین دین ہے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ جب لوگ ڈرتے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں راتوں کے جگراتوں سے ان کے چہرے زرد، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر، بھوک سے ان کے پیٹ سکڑے ہوئے اور پیاس سے ہونٹ خشک ہوتے ہیں۔ جب اللہ ان کا ولی، وارث اور دوست ہو جاتا ہے تو یہ دنیا و آخرت کے خوف و غم سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان پر کچھ خوف نہیں، اس لیے کہ اللہ ان کا دوست ہے، نہ وہ دنیا میں غمگین ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کو دنیا و آخرت میں صلہ دیتا ہے کہ وہ ان کا ولی و مولا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندے کا میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے جو احکام اس پر فرض کیے ہیں اس کے بجا لانے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور میرا بندہ ہمیشہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر مجھ سے مانگے تو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، اور میں جو کرنا چاہوں اس میں مجھے کوئی تردد نہیں۔ جتنا تردد مجھے مسلمان کی جان سے متعلق ہوتا ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں، حالانکہ اس سے اسے چارہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کی فوری خوشخبری ہے۔ بحوالہ مسلم۔ اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو ملنے والے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیوی زندگی اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی انہیں اچھے اچھے خواب آتے ہیں، فرشتے موت کے وقت انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تجھ پر سلام، اللہ تجھے سلام فرماتا ہے، فرشتے اولیاء کو اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں، اللہ کی رحمت، جنت، رضا اور اجر و ثواب کی مبارک بات دیتے ہیں۔ اچھی تعریف خدا و خلق کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے خلاف ممکن نہیں۔ اچھے خواب جو مومن کے لیے خوشخبری ہے فیضان نبوت کا 39واں حصہ ہیں۔ فرمایا جو ایسے خواب دیکھے وہ دوسروں کے آگے ان کا ذکر کرے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے تاکہ اسے غمگین کر دے۔ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور کسی سے بھی اس خواب کا ذکر نہ کرے۔ حضرت ام کریز کعبیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا
فرماتے ہوئے سنا کہ نبوت ختم ہو گئی، مبشرات باقی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کا مرتے وقت مومن کو جنت اور بخشش کی خوشخبری سنانا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، اس پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ مغموم ہو اور اس جنت پر خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیوی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے، اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو مانگو۔ یہ مہمانی ہے بخشنے والے مہربان خدا کی طرف سے۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، مومن کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، نورانی سفید چہروں والے، سفید لباس والے، اور کہتے ہیں اے پاک روح نکل خوشبوؤں اور باغوں کی طرف اور رب مہربان کی طرف، تو روح اس کے منہ سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ۔ رہ گئی ان کو آخرت میں خوشخبری، تو جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ بڑی گھبراہٹ ان کو پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا، اور فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جس دن مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، تمہیں مبارک ہو آج کے دن، باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ جو فرمایا اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یعنی یہ وعدہ نہ بدلے گا، نہ اس کے خلاف ہوگا، نہ تغیر ہوگا، بلکہ پکا ہے، ثابت ہے، لازمی ہونے والا، یعنی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، جمعرات کا دن ایک روحانی دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام یعنی اللہ کے ولی اس دن کو خاص عبادات کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور انہی خاص عبادات میں ان کا معمول قرآن پاک کی یہ ایک مختصر سی صورت بھی تھی جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جسے اگر کوئی صدقے دل سے جمعرات کے دن پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غم نکال دیتا ہے، رزق کھول دیتا ہے، اور اس کے حق میں غیبی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ صورت دل کو سکون دیتی ہے، ذہن کو یکسوئی بخشتی ہے، اور اللہ کے قرب کی ایک خاص سیڑھی ہے۔ پریشان حال لوگوں کے لیے، رزق میں تنگی کا شکار افراد کے لیے، بے اولادوں کے لیے اور حاجت مندوں کے لیے یہ صورت ایک خزانہ ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس صورت کی تلاوت صرف 2 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات پڑھنے والے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر روز اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی کوشش کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہر جمعرات کے دن اس مبارک سورت کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سورت کو جمعرات کے دن پڑھ کر ہم نے وہ خزانے پائے ہیں کہ جو سالوں کی ریاضت سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ کئی اولیاء کرام کے اقوال بھی ہیں کہ یہ سورت زبان پر ہو، دل صاف ہو تو اللہ بندے کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ بعض بزرگوں کے مجربات میں سے ہے کہ جو شخص بے روزگار ہو اور وہ 9 دن تک اس سورت کو یعنی سورہ والضحیٰ یا سورہ دہا کو اس طرح سے پڑھے کہ اس کے ہر کاف پر یا رزاقو یا باسطو یا کریم 9 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اسے حلال روزگار مل جائے گا۔ اگر 9 دن تک اس کا مقصد پورا نہ ہو تو 10ویں دن سے 18ویں دن تک مزید 9 دن تک مذکورہ کلمات کو 18 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اسے حلال روزگار مل جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ پھر بھی ایسا نہ ہو تو 19ویں دن سے لے کر 27ویں دن تک مزید 9 دن مذکورہ کلمات 27 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اسے حلال روزگار میسر آ جائے گا، اور رزق میں بھی خوب فراوانی ہو جائے گی، اور اس کے گھر میں خوب رحمتیں اور برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اپنی کسی بھی حاجت اور کسی بھی مقصد
مقصد کے لیے اس مختصر سورہ مبارکہ کو جمعرات کے دن لازمی پڑھا کریں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورت کو 9 دن لگاتار اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دل کی جو بھی مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کی بتائی ہوئی سورت ہے جسے اللہ کے بزرگ پڑھتے تھے تو اپنی حاجتوں کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ یہ سورت آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دے گی۔ اللہ پاک اس سورت کی برکت سے آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ کا ہر ناممکن کام فوراً ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی عمل کریں اول و آخر درود پاک پڑھنا مت بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔